आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत इस वक्त क्या है, हुकूमत की मकबूलियत किस जगह पे खड़ी है, हिज़्ब इख्तिलाफ इस वक्त कितनी मकबूल है, इसका एक बड़ा इम्तहान होने वाला है। एक लिटमस टेस्ट होगा, वो भी पंजाब में, और वो भी पंजाब के क़ल्ब लाहौर में। गोया कि पाकिस्तान के सियासी क़ल्ब लाहौर में ये एक बहुत अहम मुकाबला होने जा रहा है। 5 दिसंबर को लाहौर के NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन होगा, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराह रास्त एक दूसरे के सामने खड़े होने की तवक्को है। मगर इंतखाबात से कबल और इंतखाबी मुहिम से कबल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके लिए यकीनन ये बहुत मुश्किल घड़ी है इलेक्शन में हिस्सा लेना, और इस वक्त जो मुल्क की सियासी दर्जा हरारत है, जो मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है, लाहौर में नून लीग का मुकाबला करना PTI के लिए यकीनन बहुत मुश्किल होता। मगर इससे पहले ही बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शदीद बदइंतज़ामी की वजह से PTI को यहाँ पे बड़ा झटका लगा है, और आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और उनकी कवरिंग कैंडिडेट जो उनकी अहलिया हैं मुसर्रत जमशेद चीमा की रिटर्निंग ऑफिसर के ख़िलाफ़ अपीलें खारिज कर दी। पिछले हफ्ते रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे, क्योंकि उनके तजवीज़ कुनंदा का ताल्लुक़ NA 133 से नहीं था। गोया कि इस इंतहाई अहम इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब इलेक्शन लड़ने की फ़िलहाल उसके पास गुंजाइश नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन का मैदान नून लीग के लिए फ़िलहाल ऐसा लगता है कि खाली है। बहरहाल ये उम्मीदवार अब लाहौर हाई कोर्ट में इसके हवाले से मज़ीद अपील भी कर सकते हैं, मगर बड़ी पुरस्रार सी कैफियत है। सरासर लगता है बज़ाहिर कि तहरीक इंसाफ की बदइंतज़ामी का शाखसाना है। PTI ने लाहौर के इतने अहम ज़िमनी इंतखाब में इस नाअहली की और बदइंतज़ामी की तमाम हदूद पार कर दी हैं, और अब इनका उम्मीदवार अदालत के फ़ैसले पर के रहम करम पर है। जबकि पंजाब में इस वक्त PTI के करता धरता अगर थोड़ा सा होमवर्क कर लेते तो उनको ये दिन देखना ना पड़ता, और यकीनी तौर पे जो ये दोनों उम्मीदवार थे, जनाब जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया, उनके जो तजवीज़ कुनंदा हैं, उनके बारे में ये बात साबित हुई कि उनका ताल्लुक़ उस हलक़े से नहीं है। गोया कि PTI ने बुनियादी होमवर्क भी नहीं किया था। NA 133 ये लाहौर की वो नशिस्त है जो मुस्लिम लीग नून के MNA मोहम्मद परवेज़ मलिक के इंतकाल के बायस खाली हुई थी, जो उन्होंने 2018 में PTI के उम्मीदवार एजाज चौधरी को 12,500 वोटों से हरा कर अपने नाम की थी। खबरें ये भी हैं कि एजाज चौधरी, जिनका जो तवील अरसे से PTI से मुंसलिक है, ज़िमनी इलेक्शन में अपने साहबजादे को उम्मीदवार बनाना चाहते थे, मगर पार्टी ने फैसला जमशेद इकबाल चीमा के हक़ में किया, और फिर तजवीज़ कुनंदा से मुताल्लिक़ तनाज़े ने सूरत हाल को दिलचस्प बना दिया। बाज़ लोग कहते हैं कि ये दानिस्ता तौर पे हरकत की गई है, जिसमें एक जानिब एक राय ये है कि शायद जमशेद इकबाल चीमा को ज़ेर करना था, दूसरी राय ये है कि क्योंकि इस इलेक्शन में PTI के जीतने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, इसलिए बेहतर ये समझा गया कि साइड पे हो जाएं। मगर इस पर इसकी हकीकत क्या है और इस हवाले से इसके जो फॉल आउट्स हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे मुमताज़ नामवर सहाफ़ी हैं, इलेक्शन की सियासत को बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझते हैं। हमारा प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट होस्ट करते हैं। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब। आपके नज़दीक ये क्या हुआ है NA 133 में? बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि एक इंतहाई नाअहली, बद इंतज़ामी और ये गोया कि ज़ीरो होमवर्क की कहानी है, मगर आप क्या ये वाकई ऐसे ही है? खान साहब, एजाज चौधरी साहब अभी जिनका आपने नाम लिया कि वो अपने साहबजादे को लड़वाना चाहते थे सिलेक्शन में, ये बात तो तकरीबन सभी यहाँ पे मानते हैं, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सामने जमशेद इकबाल चीमा ने ये कहा भी, और वो इस पर खामोश रहे। इसका मतलब है वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि वो अपने बेटे को कैंडिडेट बनाना चाह रहे थे। अब देखिए, ये जो एजाज चौधरी साहब हैं, वो इस हलके की मुहिम को बावजूद इसके कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, वो खुद लीड कर रहे थे। एजाज चौधरी साहब 1983 से अब तक तकरीबन जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो सब में कागजात अपने जमा करवा चुके हैं। कभी हारते भी रहे और आखिरकार मुसलसल हारते ही रहे, लेकिन आखिरकार फिर वो सेनेट की सीट जीत गए। सेनेट की सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें दे दी। 9 दफ़ा उन्होंने कागजात जमा करवाए इस हल यानी अपनी ज़िंदगी में इलेक्शन में। खुद जमशेद इकबाल चीमा साहब ने 3 दफ़ा इलेक्शन में किए, तीसरी दफ़ा थी जब वो इलेक्शन में कागजात जमा करवा रहे थे।
2013 میں انہوں نے لاہور کے ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے سے الیکشن لڑا، اس میں کاغذات جمع کروائے، ان کے کاغذات ٹھیک نکلے۔ دوسری بار انہوں نے لاہوری کے ایک حلقے سے 2018 میں الیکشن لڑا پرویز ملک صاحب کے بیٹے علی ملک کے مقابلے میں، اور اس میں بھی ان کے کاغذات ٹھیک نکلے۔ آخر وجہ کیا ہوئی کہ صرف 133 کے الیکشن میں جب وہ کاغذات جمع کروانے گئے تو ان کے کاغذات غلط نکل آئے۔ یہ ایسا ہونا بالکل کہ یہ محض کوئی سلپ تھی تو پھر ایک کاغذ میں ہوتی، یعنی جمشید اقبال چیمہ صاحب کے کاغذ غلط نکلتے یا مسرت جمشید چیمہ صاحب کی صاحبہ کے کاغذ غلط نکلتے، تو یہ دونوں کے کاغذ بیک وقت غلط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی، ان کے بارے میں اب یہ گمان کیا جا رہا ہے بلکہ یقین کی حد تک کہ شاید یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے تھے۔ بیک گراؤنڈ میں خان صاحب اس کا یہ ہوا تھا کہ جو مجھے پتا ہے چند دن پہلے، یعنی پرویز ملک صاحب کی وفات سے چند دن پہلے جمشید اقبال چیمہ صاحب نے باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم سے وقت مانگا تھا، اور ملاقات اس لیے کرنی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ 2023 کا الیکشن وہ اس حلقے سے لڑے NA 133 سے۔ اور اس حوالے سے جب انہوں نے وزیر اعظم سے وقت مانگا تو جو مجھے پتا ہے وہ یہ جمعے کا دن تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج ہی وقت دے دیں، لیکن جمعے کو ان کی ملاقات نہیں ہوئی تو یہ منگل کو ملاقات ہوئی۔ جب منگل کو دن ان کی ملاقات ہوئی تو اتفاق سے جس دن ان کی ملاقات ہوئی اسی دن ان کا انتقال کی خبر بھی آ چکی تھی پرویز ملک صاحب کی، اور یہ حلقہ خالی ہو گیا۔ تو انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ وزیر اعظم صاحب، میں تو آپ سے 133 کے حوالے سے ملنا چاہ رہا تھا تاکہ میں آئندہ الیکشن کی 2023 کی یہاں سے تیاری کروں اور آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے۔ ابھی انہوں نے اتنی ہی بات کہی تھی کہ وزیر اعظم نے انہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ یہاں سے الیکشن لڑیں۔ ابھی یعنی ٹکٹ کا فیصلہ وزیر اعظم نے خود کیا تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ 3 لوگ میدان میں تھے یا 4 لوگ میدان میں تھے۔ ایکچولی جو اعجاز چودھری صاحب تھے وہ بھی اس کو آئی کر رہے تھے NA 133 کو 2023 کے الیکشن کے لیے، اور 2023 کے الیکشن میں یہ دونوں فریق، لیکن اب جب کہ یہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے حبیب اکرم صاحب، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ درجہ حرارت ناپنے کا وقت ہے، اور بہت ہی یہ ایک غیر مقبول وقت ہے PTI کے لیے، مہنگائی بے پناہ ہے، پارٹی غیر مقبول ہو رہی ہے، عمران خان غیر مقبول ہو رہے ہیں، لاہور میں ویسے ہی نون لیگ کا غلبہ ہے، یہ حلقہ ویسے ہی نون لیگ کا گڑھ ہے، ایک بڑا مشہور اور سمجھا جاتا ہے، تو جیتنے کے امکان ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ایک ہوشیاری سے کوشش کی گئی ہے کہ سائٹ پہ ہو جائیں، اس کا بھی امکان ہے؟ جی بالکل اس کا امکان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر وہاں جاتی تو اس کے بعد اس کے شاید لاہور میں چراغوں میں روشنی باقی نہ رہتی، اور میری معلومات یہ ہے خان صاحب کے چند سروے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جو سرکردگان ہیں انہوں نے کروائے، اور ان سرویز میں بھی انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف نہیں جیت سکتی۔ جب یہ تقریباً واضح تھا کہ نہیں جیت سکتی تو اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کاغذات میں غلطی بھی نکل آئی، اگرچہ اس غلطی کو کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جگہ جگہ جا کے اپیلیں دائر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ ہماری ایک محض سلپ تھی، یہ ڈیلیبریٹ نہیں تھی، لیکن اب اس کو مان نہیں سکتا۔ یہ بھی کتنی افسوس کی بات ہے کہ جمشید اقبال چیمہ صاحب کینڈیڈیٹ ہیں، پھر ان کی اہلیہ ان کی کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں، پھر ان کے جو پروپوزلز ہیں یا جو یہ تجویز کنندہ ہیں وہ اس حلقے سے تعلق نہیں رکھتے۔ یہ پارٹی کی مجموعی کیفیت کا بھی اظہار ہے کہ کینڈیڈیٹ ہیں، پھر وائف ہی کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں، اور پھر جو یہ ساری صورتحال نظر آ رہی ہے یہ صرف اس حلقے تک تو محدود نہیں ہے نا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مجموعی طور پہ پنجاب یا لاہور کے اندر کم از کم یہ پارٹی اس وقت جو ہے یہ شدید مشکلات کا شکار ہے۔ خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مشکلات کا شکار ہے، اور اس پارٹی کو شاید، اور یہ جو آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا کہ جمشید اقبال چیمہ صاحب جس طرح بظاہر الیکشن اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا ان کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے، تو دراصل آئندہ آنے والے حالات کی خبر بھی ہے اسی ایک ایپیسوڈ میں کہ کیا آئندہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایسے موزوں کینڈیڈیٹس ہوں گے جو ہر حلقے میں کھڑے ہو کے پوری طرح مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن دوسری ایک اور اہم بات بھی ہے
وہ یہ ہے خان صاحب، اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں تو ریسنٹلی 2 الیکشن ہوئے، اور ایک ہوا ڈسٹرکٹ گجرانوالہ میں ڈسکا کا جو الیکشن تھا، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ڈسکا کے الیکشن میں اگرچہ وہ 2 بار پولنگ ہوئی اس کی، لیکن دوسری بار بھی پاکستان تحریک انصاف نے بہت بری کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ پہلی بار اگرچہ پنجاب حکومت کی ناکامی تھی کہ وہ الیکشن یہاں سے الیکشن اچھی طرح نہیں ہولڈ کروا سکے، لیکن دوسری دفعہ بھی تقریباً 1 لاکھ کے قریب ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو پڑے، اور اس وقت بھی حالات اچھے نہیں تھے۔ اس کے بعد سیالکوٹ میں ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف نے صوبائی اسمبلی کی نشست جیتی، اور جو خالصتاً پاکستان مسلم لیگ نون کی نشست سمجھی جا رہی تھی، اس وقت بھی یہ الیکشن وہاں پر بھی الیکشن جیتے، اگرچہ تھن مارجن کے ساتھ جیتے۔ تو گویا پارٹی کی جو پیغام ہے، یعنی جو پارٹی کے اندر پیغام کی توانائی کم نہیں ہوئی، پارٹی کے اندر کام کرنے والے کم ہو گئے ہیں۔ ایکچولی پارٹی کے اندر جو ہے وہ ان کا مورال اتنا نیچے گر گیا ہے کہ الیکشن لڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ بہت شکریہ جناب حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سیاسی میدان کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پہ پاکستان میں امن و امان کی قائم ہونے کے لیے دہشت گردی مکمل طور پہ ختم ہو، اس حوالے سے بڑی اہم خبر ہے۔ ٹی ٹی پی اور حکام کے درمیان جو مذاکرات افغانستان میں ہو رہے ہیں، اس میں انیشیل بریک تھرو کی خبر ہے، جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کئی ہفتوں کے لیے امن بھی قائم ہو جائے گا۔ اسی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ حکومت اور کالعدم تحریک طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات افغانستان میں ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے معاونت افغان طالبان کی حاصل ہے۔ اب غیر تصدیق شدہ مگر امپورٹنٹ خبریں آئی ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں عارضی مفاہمت ہو گئی ہے، جس کے بعد ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک وسیع تر امن معاہدہ طے ہونے کی امید ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مذاکرات افغانستان کے جنوب مغربی صوبے خوست میں تقریباً 2 ہفتوں سے جاری تھے، جس کے بعد ملک بھر میں 1 ماہ کے لیے جنگ بندی کے حوالے سے عارضی مفاہمت کی ایک خبر سامنے آئی ہے۔ یہ مفاہمت ٹی ٹی پی کے کچھ جنگجوؤں کی رہائی سے مشروط ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اعتماد سازی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کے تقریباً 1 درجن کے قریب قیدیوں کو رہا بھی کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد جنگ بندی عمل میں آئے گی۔ یہ بھی خبروں میں آیا ہے کہ افغانستان کی عبوری حکومت کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور مذاکرات براہ راست سینئر افسران اور ٹی ٹی پی کی سینئر قیادت کے درمیان ہوئے ہیں، جس میں ٹی ٹی پی کے تمام گروہ شامل تھے۔ پچھلے ماہ وزیر اعظم عمران خان نے خود اس پیش رفت کی تصدیق کی تھی، اور ٹک ٹی وی ٹی آر ٹی ورلڈ کو انٹرویو میں بتایا تھا کہ مفاہمتی عمل کے تحت تحریک طالبان پاکستان سے ہتھیار ڈالنے کے لیے افغانستان میں مذاکرات جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے یا حکومت پاکستان کی جانب سے اب مزید بات چیت کے حوالے سے کوئی سرکاری اعلامیہ سامنے نہیں آیا ہے، کوئی بھرپور یا جس کو ہم کہہ سکیں کہ تصدیق شدہ خبر سامنے نہیں آئی ہے، مگر یہ میڈیا سٹوریز ہیں جس میں لگتا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جان ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پشاور جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی مشتاق یوسفزئی۔ بہت بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی صاحب، آپ کی کیا خبریں ہیں اس حوالے سے؟ جو اطلاعات ہیں کہ پاکستانی حکام اور کالعدم تحریک طالبان کے درمیان خوست میں پچھلے کئی ہفتوں سے مذاکرات جاری ہیں، آپ کے پاس کیا معلومات ہے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ کمال خان صاحب۔ اصل میں یہ تقریباً 2 مہینے پہلے یہ جو سٹوری ہے یہ شروع ہوئی ہے پاکستانی طالبان اور پاکستانی حکومت کے درمیان۔ جب بات چیت شروع ہوئی تھی تو ایک تو حافظ گل بہادر ہے، شمالی وزیرستان کے وہ سربراہ ہے، اور ان کا ٹی ٹی پی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی خوست میں پاکستانی حکام کے ساتھ، اور یہ افغان طالبان نے یہ ارینج کی تھی ملاقات۔ دوسری ملاقات ہوئی تھی ٹی ٹی پی کے نمائندہ جماعت سے، اور وہ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں ہوئی تھی۔ پھر ایک اور ملاقات ہماری اطلاع کے مطابق کابل میں بھی ہوئی ہے، اور اس میں سینئر حکام یعنی سینئر پاکستانی طالبان کے نمائندے تھے، پاکستانی حکام تھے، اور اب یہ سلسلہ کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ لیکن اس میں اصل میں سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا جب پاکستانی طالبان نے حملے زیادہ کیے پاکستانی فوجیوں پہ، ملیشیا پولیس پہ، تو پھر پاکستان نے شکایت کی تھی افغان طالبان کو کہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کہ جب ہماری حکومت بنے گی تو افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن یہ تو سب سے زیادہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے بات کی
पाकिस्तानी तालिबान से, लेकिन चूँकि ज़्यादा लोग समझते हैं कि शायद अफगान तालिबान पाकिस्तानी तालिबान को या तो निकालेंगे या उनको मना करेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तालिबान जहाँ के भी है, ये इनके बड़े नज़दीक और करीबी राबते होते हैं, वहाँ वो चाइना के हो, अरब हो, पाकिस्तानी हो, अफगान हो। तो फिर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को मुतनब्बी किया था कि आप इनको एंगेज करें, इनके साथ बातचीत करें, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के। तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ और ये इसमें मुश्किलात बहुत ज़्यादा हायल थी और कुछ ट्राइबल एल्डर्स भी इसके बारे में जिम्मेदारी लेने से कतराते थे। लेकिन फिर बिलाखिर अफगान तालिबान में जो वज़ीर दाखिला है इस वक्त पूरी और हक्कानी नेटवर्क के जो सरबराह है सिराजुद्दीन हक्कानी और उनके नज़दीक करीब लोग, उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। तो क्या अब जो ये खबरें हैं मुश्ताक यूसुफज़ई साहब, ये जो खबरें अब हैं कि अब बिलाखिर इसके बाद एक इनिशियल ब्रेक थ्रू कुछ हुआ है, जिसके बाद ये हमले और कार्रवाइयाँ जो हैं ये कुछ अरसे के लिए ज़रूर रुक जाएंगी, और ये इसको कहा जा रहा है कि ये इब्तदाई ब्रेक थ्रू कुछ हुआ है। क्या ये इत्तला दुरुस्त है? इसमें अहम डेवलपमेंट ये है कि अभी तक जो मेरी मालूमात है, कुछ कैदी जो अफगान तालिबान चाहते हैं कि उनके लोगों को रिहा किया जाए, उनको इत्मीनान नहीं है। असल में दोनों को एक दूसरे के ऊपर इत्मीनान नहीं है, ना पाकिस्तान को पाकिस्तानी तालिबान पे है, ना पाकिस्तानी तालिबान को पाकिस्तान की हुकूमत पे है। तो इसमें जो गारंटर बनेंगे वो अफगान तालिबानी बनेंगे। तो अभी जो मेरी इत्तलात है, अगरचे पाकिस्तानी तालिबान भी इसकी तस्दीक नहीं कर रहे, पाकिस्तानी हुकाम भी नहीं कर रहे, लेकिन कुछ कैदी ऐसी हैं कि उनको पाकिस्तान से शिफ्ट किया गया है अफगानिस्तान, और उसमें स्वात के तकरीबन बहुत ज़्यादा लोग हैं, मुस्लिम खान है, महमूद खान है और बाजौड़ के लोग हैं, बुनियर के लोग हैं। तो इसमें जो ज़्यादा इस वक्त लोग हैं जो कैद है तो उनका ताल्लुक मलकन से। इसके अलावा फिर पाकिस्तानी तालिबान चूँकि बहुत सारे फैक्शंस हैं, ग्रुप्स है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो लोग जिन लोगों ने मुलाकात की थी पाकिस्तानी हुकाम के साथ, फिर हर ग्रुप से उन्होंने बात की कि आप जो आपके कैदी है पाकिस्तान के पास उनकी लिस्टें प्रोवाइड करें। तो सब ने अपने लिस्टें दी हैं और ये लिस्टें फिर पाकिस्तानी हुकाम के साथ शेयर की गई है। तो ये लोग समझते हैं कि उनके तकरीबन 4000 से लेकर 5000 के करीब कैदी है पूरे PTP के पाकिस्तान हुकाम के पास। लेकिन मेरी मालूमात ये है कि कुछ लोगों को अफगानिस्तान ने इन्होंने शिफ्ट किया है, वह गए। कुछ ऐसे भी लोग उन्होंने मुझे बताया है कि जब से वो रोपोश थे तो तकरीबन 10 साल 13 साल बाद उन्होंने अपने घरों में राबिते किए, फ़ोन पे बात हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है डेवलपमेंट काफ़ी बढ़ रही है। और मुश्ताक साहब ये बताइएगा कि इसके लिए सबसे ज़्यादा तड़प, ख्वाहिश और इसकी सबसे ज़्यादा हिमायत अक्रॉस द बोर्ड कबाइल में मौजूद है। वो चाहते ये हैं कि किसी सूरत से ये मसला हल हो और हुकूमत पाकिस्तान और TTP के दरमियान कोई अमन मौसर देरपा अमन माहिदा हो जाए। ऐसा है कि चूँकि पाकिस्तान ने बॉर्डर सिक्योर किया है, बाल लगाया है, तो पाकिस्तानी तालिबान ये समझते हैं कि उनके लिए मुमकिन नहीं है। जो पिछले वक्तों में होता था वो किसी कबाइली इलाके के ऊपर कब्जा कर लेते थे और पाकिस्तान की हुकूमत की रिट खत्म होती थी, तो अब वो सूरत हाल नहीं है। अब हम सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। इसके अलावा चूँकि पाकिस्तानी तालिबान हमेशा ये इल्ज़ाम लगा देते हैं पाकिस्तानी हुकूमत और फौज पर कि ये अमेरिका को सपोर्ट दे रहा है, अमेरिका की जंग को ये लड़ रहा है अफगानिस्तान में। तो एक जवाब जो इनके पास था खत्म हो गया है, क्योंकि अमेरिका इस खत्ते से चला गया है अफगानिस्तान पर, अफगान तालिबान की हुकूमत है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी तालिबान हैं कि जिनके अफगान तालिबान के साथ बड़े करीबी रवाबित हैं, उनको अच्छे अच्छे ओहदे मिले वहाँ पे, वो बड़े उनके साथ काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो लोग तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं आपको जो फुट फाइटर्स है, फुट सोल्जर्स है पाकिस्तानी तालिबान की, उनकी बात करूँ तो इस वक्त उनको काफ़ी मसाइल का सामना है। उनके पास पैसे नहीं है, वहाँ पे वैसे ही फंसे हुए हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ से निकल आए, अपनी फैमिलीज को ज्वाइन करे, अपनी ज़िंदगी शुरू करे। तो इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं पाकिस्तानी तालिबान वो तंग है वहाँ पे, उनके पास भी कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान वापस आ जाए। लेकिन ये खुद पाकिस्तानी तालिबान समझते हैं कि सबसे जो मुश्किल काम होगा वो यही होगा, और ये अफगान तालिबान भी समझते हैं कि मुश्किल काम यही होगा कि इन लोगों को जब वापस लाएंगे तो उनके ऊपर यहाँ पे केसेस हैं, अदालतों से किस तरह को छुड़ाया जाएगा, फिर आम माफी दी जाएगी। अच्छा, फिर लेकिन मिसाल के तौर पे ये सब कुछ हो भी जाए
تو یہ اتنے طویل عرصے سے اس پورے خطے میں جو جنگ و جدل رہی ہے، جس میں کہ تمام لوگ، ان کی پوری نسل جوان ہو کے اب وہ مڈل ایجڈ ہو گئی ہے، یہ اب ایک پرامن ماحول، ایک ایسا ماحول جس میں کہ روز معاش ہو، جس میں کہ کاروبار کر سکیں، جس میں کہ اپنی زندگی کو معمول کے مطابق گزار سکیں، یہ بھی ایک بڑا کٹھن چینج ہوگا، اور اس کی بھی ہے خواہش ہے آپ کے خیال میں ہوگی ان تمام لوگوں میں کہ ایک معمول کی زندگی جو ہے وہ اس پورے خطے میں بحال ہو، اور یہ تمام لوگ کوئی معمول کی زندگی گزار سکیں 25-30 سال کے بعد؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کامران خان صاحب آپ کا، اور یہ اسی سب لوگ سوچ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ افغان طالبان کے سربراہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ نے عام معافی کا اعلان کیا تھا سابق حکومت، فوج، پولیس، انڈیا سب کے لیے۔ پھر اس کے باوجود بھی اگرچہ ان کی بات سب طالبان اس کو مانتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ جو طالبان ہیں جن کو کہ پولیس نے مارا، فوج نے مارا، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ابھی تک لاشیں گر رہی ہے۔ تو پھر بالآخر جو وہاں پہ وزیر دفاع ہے افغانستان میں، انہوں نے بھی بیان جاری کیا کہ اور اپنے لوگوں سے کہا کہ اس وقت جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ سابق پولیس کو مار رہے ہیں، فوجیوں کو مار رہے ہیں، سرکاری حکام کو مار رہے ہیں، تو آپ اصل میں غیر اسلامی کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو ہم نے معافی دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو پاکستان میں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور مثال کے طور پر سوات میں یہ طالبان واپس جاتے ہیں تو لوگ بڑے پاورفل ہیں، بڑے بڑے خان ہیں وہاں پہ، بڑے بڑے خاندان ہیں، باجوڑ میں ہیں، منیر میں ہیں، دارالعلوم خیل میں ہیں۔ تو سب سے جو مشکل کام ہوگا پاکستانیوں کام کے لیے اور ان طالبان کے لیے کہ کس طرح ان کو اپنے علاقوں میں پھر ریہیبلیٹیٹ کریں گے، کس طرح وہاں پہ ان کی رہائش، محفوظ رہائش جو ہے ممکن بنائی جائے گی۔ تو یہ اس کے اوپر کام ہو رہا، شاید یہ بھی ایک آپشن ہے کہ ان کو اپنے علاقوں سے کچھ وقت کے لیے دور رکھا جائے، وہاں نہ جائے، کہ تاکہ وہاں پہ امن و امان کا مسئلہ نہ ہو، یہ بھی کسی کو نہ مارے، ان کو بھی کوئی نہ مارے۔ تو یہ اس میں چیلنجز کافی زیادہ ہیں، لیکن یہ ابھی ابتدائی مراحل میں یہ سب کچھ۔ بالکل، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی ہمارے ساتھ پشاور سے موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان مانے نہ مانے، ان کی حکومت نے کل شب رات تقریباً 1:30 بجے پاکستانی عوام پر آفت ڈھائی۔ راتوں رات پیٹرول 8 روپے لیٹر مہنگا ہو کر 145 روپے 82 پیسے فی لیٹر ہو گیا، جو پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین پیٹرول ہے۔ ڈیزل بھی اب 142 روپے 52 پیسے ہو گیا ہے، اور آج ہی اب سے تھوڑی دیر قبل نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں گھریلو صارفین کے لیے 1 روپے 68 پیسے فی یونٹ، کمرشل اور صنعتی صارفین کے لیے 1 روپے 39 پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، اور اس کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ گویا کہ کل سے لے کے اب تک پیٹرول کی قیمتوں میں، ڈیزل کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، اور جو کہ پچھلے چند ہفتوں میں ہونے والے اضافوں کے ساتھ ساتھ اس میں مزید اضافہ ہے۔ قیامت خیز مہنگائی کے زمانے میں بجلی، گیس، گھی، تیل، آٹا، چینی، بیف، مٹن، چکن، انڈوں کی قیمتیں ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ کسی چیز کا نام لیں، آپ کو 2 مہینے پہلے کی قیمتوں سے وہ دگنی قیمت پہ نظر آئیں گی۔ ایسے میں بجلی مہنگی ہونے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے لوگ بلبلا اٹھے ہیں۔ ملک میں 5 ہفتوں کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 18% اضافہ ہوا ہے۔ 1 اکتوبر سے آج 5 نومبر تک پیٹرول 23 روپے 52 پیسے لیٹر اور ڈیزل 20 روپے 48 پیسے مہنگا ہوا ہے۔ 5 ہفتوں میں مٹی کا تیل بھی 17 روپے 22 پیسے مہنگا ہو کر 116 روپے 53 پیسے لیٹر کا ہو چکا ہے۔ اور یہ وہ کیفیت ہے کہ اپوزیشن اس موقع کو کیسے ضائع کرے، اور آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور وہاں پہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی بات نہیں تھی، حکومت دبکی بیٹھی تھی۔ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اس کا کسی بھی صورت عالمی منڈیوں میں قیمتوں میں اضافے سے تعلق نہیں ہے، کوئی تناسب نہیں ہے۔ ڈیویلیویشن ذمہ دار ہے مہنگائی کی سونامی کی۔ اس ڈیویلیویشن کا روپے کی گراوٹ کا تعلق حکومت کی نااہلی، نالائکی اور غلط فیصلوں کے ساتھ ہے۔ رات کے اندھیرے میں جو پیٹرول کا بم جو ہے گرایا گیا ہے پاکستانی عوام پہ، راتوں رات پیٹرول جو ہے وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے۔ یہ کیسی حکومت ہے؟ کون سے وعدے ہیں؟ ایک دن ریلیف پیکج دیتے ہیں، دوسرے دن بم گرا دیتے ہیں۔
بڑی جلدی عوام کے ہاتھ ہمارے گریبانوں تک پہنچیں گے. جن لوگوں کو انہوں نے ووٹ دیا ہوا ہے ان کے لیے مہنگائی ناقابل برداشت ہو گئی ہے. پیٹرول آج کیا ہے 145 روپیز 0.8 ایسا کچھ ہو گیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. پرائم منسٹر ریلیف پیکج کہہ رہے ہیں, وہ ریلیف پیکج عوام کے ساتھ گھنونا مذاق ہے. جس دن انہوں نے پیکج اناؤنس کیا اسی وقت وہ بول رہے ہیں اور گھی کی قیمت بڑھ رہی ہے, وہ بول رہے ہیں تو پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے. نئے پاکستان میں کون زندہ رہ سکتا ہے؟ نئے پاکستان میں آپ موٹر سائیکل بھی نہیں چلا سکیں گے. تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ کیا گیا ہے تو تمام اشیاء خوردنوش جو ہیں وہ پھر سے ایک دفعہ نئی مہنگائی کی لہر آئے گی. تو اس مہنگائی کی لہر میں ایک عام آدمی کس طرح گزارا کرے؟ غریب لوگ, مڈل کلاس لوگ, تنخواہ دار طبقہ اس وقت سخت پریشان ہے. تیل کی قیمتیں پھر بڑھا دینا بہت بڑا ظلم ہے. بلا شبہ عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا ہوا ہے, جبکہ پاکستان میں پچھلے 5 ماہ کے دوران ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 10% کمی بھی پیٹرولیم مصنوعات اور مہنگائی میں اضافے کی بڑی وجہ ہے. یہاں پہ ہمارے روپے کی قدر بھی 10% گر چکی ہے. مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی کی سونامی امڑ آئی ہے. فیول مہنگا ہونے سے دہاڑی دار طبقہ کو کام پہ پہنچنا بھی ایک اب امتحان بن رہا ہے. کراچی وہ شہر جہاں پہ سرکاری ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی میٹروز نہیں چلتی, کوئی ٹرینز نہیں چلتی, کوئی سرکاری بسیں چلتی نہیں ہیں. یہاں پہ منی بسز اور کوچز کا یک طرفہ کرایہ 50 روپے تک پہنچ گیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص سفر کے لیے 2 بسیں بدلتا ہے تو اس کا یک طرفہ کرایہ 70 روپے سے 80 روپے تک ہو جاتا ہے, اور آنے جانے کا کرایہ لگ بھگ 150 روپے ہو جاتا ہے, جبکہ اس میں مزید اضافے کا بھی خدشہ ہے. کسی حد تک اطمینان کی بات ہے کہ پنجاب, لاہور, راولپنڈی, ملتان, کے پی میں, پشاور میں میٹرو بسز چل رہی ہیں. لاہور میں تو اورنج لائن ٹرین بھی چل رہی ہے, لیکن کراچی کے شہریوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہاں سرکاری بسز یا میٹرو نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کراچی میں اب بھی لوگ چنچی رکشاؤں, ٹوٹی پھوٹی خستہ حال بسوں میں انتہائی مہنگے داموں سفر کرنے پہ مجبور ہے. یہ انسانی زندگی نہیں ہے, بلکہ پاکستان شاید دنیا کا کوئی ملک ہو جہاں پر ایک اتنے بڑے, اس کے سب سے بڑے شہر کے لوگ جو ہے وہ اس قسم پرسی میں رہ رہے ہوں. صدم ظریفی یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے اراکین اکثر سارا دن یہ بحث کرتے ہیں کہ امریکہ میں اتنی مہنگائی ہے, برطانیہ میں اتنی مہنگائی ہے, خطے کے دیگر ممالک میں پیٹرول کی قیمتیں پاکستان سے زیادہ ہیں, مگر یہ بتاتے نہیں ہیں اور یہ بتانے سے گریز کرتے ہیں کہ ان ممالک میں فی کس آمدن پاکستان سے کہیں زیادہ ہے. وہاں پر لوگوں میں, عام آدمی میں اس طرح کا دباؤ نہیں ہے جو ابھی آپ نے پاکستانیوں کی آواز میں سنا. وزیر اعظم عمران خان وفاقی وزراء اور حکومتی ترجمان تقریباً روزانہ ہی پرنٹ, الیکٹرانک یا سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو یہ پیغام دیتے رہتے ہیں کہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ, ٹیرف بڑھانا یا ٹیکس لگانا حکومت کی مجبوری ہے. جبکہ کرونا کے بعد مہنگائی ایک عالمی مسئلہ ہے اور پاکستان میں خطے کے مقابلے میں پیٹرول کی قیمتیں اب بھی کم ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ دیگر معاشی اشاریوں کا موازنہ کیوں نہیں کیا جاتا, جیسے مہنگائی, قوت خرید اور فی کس آمدنی کو کیوں نظر انداز کر دیا جاتا ہے. آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک تقریب کے دوران پاکستان کا موازنہ بھارت اور بنگلہ دیش سے کیا اور کہا کہ پاکستان میں اب بھی پیٹرول خطے کے دیگر ممالک سے سستا ہے. کورونا سے بچنے کے لیے لاک ڈاؤن کیا تو اکانومی بند ہو گئی. پہلے پیٹرول کی قیمت, تیل کی قیمت نیچے چلی گئی اور اب پچھلے 3 مہینے میں تیل دگنا ہو گیا. $45 سے اب پہنچ گئے $85 پہ. جب تیل مہنگا ہوتا ہے سب کچھ مہنگا ہوتا ہے. پھر بجلی, آدھی بجلی تیل پہ چلتی ہے, وہ مہنگی. آج ہندوستان میں پیٹرول 250 روپے کا ہے, بنگلہ دیش میں 200 روپے کا ہے, پاکستان میں اب 146 روپے کا ہے, سب سے کم ہے. جو ملک امپورٹ کرتے ہیں تیل, جس طرح باقی ہندوستان, بنگلہ دیش, ہم, اس میں سے سب سے سستا پیٹرول اور ڈیزل آج پاکستان میں ہے. یہ درست ہے کہ اس وقت بھارت میں پیٹرول 110 بھارتی روپے یعنی پاکستانی 252 روپے لیٹر ہے. بنگلہ دیش میں بھی پیٹرول 90% یعنی پاکستانی 178 روپے لیٹر ہے. لیکن خطے پہ موازنہ صرف تیل کی قیمت کا ہی کیوں, قوت خرید اور مہنگائی کا کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس وقت بنگلہ دیش میں جی ڈی پی کے لحاظ سے فی کس آمدنی $2227, بھارت میں $1961 اور پاکستان میں فی کس آمدن $1279 ہے, جو افغانستان کے بعد خطے میں سب سے کم ہے. گویا ایک بنگلہ دیشی شہری کی سالانہ آمدنی 3,80,000 روپے, ایک بھارتی کی سالانہ آمدن 3,35,000 اور ایک پاکستانی شہری کی سالانہ اوسط آمدنی 2,18,000 روپے ہے. یہ بات بھی اہم ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 9.2% ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں بھارت میں یہ شرح 4.6%, بنگلہ دیش میں 5.9%, سری لنکا میں 4.6% اور نیپال میں 4% ہے. پاکستان میں قوت خرید کم ہے کیونکہ اس کا براہ راست تعلق ملک کی فی کس آمدنی سے ہے.
امریکہ، برطانیہ یا دیگر مغربی ممالک سے موازنہ کرنا تو یقیناً مضحکہ خیز معاملہ ہوگا، کیونکہ ڈالر پاکستانی روپے سے 170 گنا، یورو 195 گنا اور پاؤنڈ اسٹرلنگ کی قدر پاکستانی روپے سے 228 گنا زیادہ ہے۔ عوام پہلے ہی مہنگائی کے چکر میں پوری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ملک میں مزید مہنگائی کا ایک بڑا نیا طوفان آئے گا اور آ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہر قسم کی اشیاء کی پیداواری لاگت پہ تقریباً 10 سے 15% خرچہ سفری اخراجات کا ہوتا ہے، اور اب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کے یقیناً اثرات ریٹیل مارکیٹس میں اشیاء کی قیمتوں پر نمایاں ہوں گے۔ اور اس بارے میں کیا ہو رہا ہے اور ابھی سے آج سے یہ کام شروع ہو گیا ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی شہریار جنجوا کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں پر حکومتی چیک اینڈ بیلنس موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی بات بھی کی جائے تو جتنی بھی اجناس ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ان کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ حالیہ دنوں میں بھی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تقریباً 5 ہفتے میں 20 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ اس قیمتوں کا اثر اجناس کی قیمتوں پر، سبزیوں کی قیمتوں پر، پھلوں کی قیمتوں پر کتنا پڑا ہے، یہ ہم ریٹیلر سے پوچھیں گے اور عوام سے پوچھیں گے۔ چاول کو دیکھ لو 300-400 روپے من میں اضافہ ہو گیا ہے، دالوں کو دیکھ لو صرف 10 روپے بڑھ چکے ہیں۔ یہ ایک مہینے میں جو پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوا ہے، آپ کی ٹرانسپورٹیشن میں کتنا اضافہ ہوا ہے اس سے؟ بہت ہو گیا جناب۔ پہلے جو ہم نے 300 روپے کرایہ دیا تھا، یعنی کہ ایک بندے نے، آج 500 روپے دیا ہے، اور کل جو نا 500 کا لیا تھا، آج 800 کا لیا ہے۔ پہلے جو ہم لوگ کرایہ دیتے تھے ایک کریٹ کا 20 روپے، اب ہم لوگ سے لے رہے ہیں 40 روپے۔ سب بادام کا کلو، کاجو کا کلو، پستہ کا کلو، کوئٹہ سے جو آتا تھا پہلے 20 روپے میں آتا تھا، ابھی جو ہے نا 35 روپے 40 روپے 1 کلو پہ مہنگا ہو گیا۔ بوری پہ تقریباً 250-300 روپے کلو بوری پہ مہنگا ہو گیا۔ ہمارا مال آتا ہے جو میل سے جو مال آتا ہے نا حیدرآباد سے بیٹا، تو انہوں نے 20 روپے فی کٹے میں اضافہ کیا۔ 20 روپے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ لگا لیں، اگر 300 کٹے اس کے اندر ہے تو کتنے پیسے بن گئے۔ ٹرانسپورٹیشن میں 50% اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ پیٹرول ڈیزل بڑھنے سے ان کا حساب بڑھ گیا۔ جو بھی ہمارے جو آتا تھا کرایہ، وہ پہلے 1 روپیہ کلو خرچ ہوتا تھا، اب 1.5 روپے کلو پہ خرچ آتا ہے۔ اب آپ اگر دیکھیں 90 روپے پیٹرول تھا، آج 140 روپے، تو 50% تو یہ لگ بھگ یہ ہو گیا۔ آپ مسالے بیچ رہے ہیں، یہ ایک مہینے میں پیٹرولیم پرائسز بڑھنے کی وجہ سے ان کی ٹرانسپورٹیشن میں اوور آل ان کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ تقریباً 70% اضافہ ہوا ہے۔ اضافہ ہو گیا، یہ سب لوگ آدھو آدھ کی پیسے بڑھ گئی ہے۔ پیٹرول کی وجہ سے اس کے جو خوراک ووراک ہوتے ہیں بہت مہنگا ہو گیا۔ ابھی جہاں پہ فیڈ کا بوری 1600 روپے 1200 روپے، ابھی وہ 4000 روپے ہو گیا۔ کچھ مثال دے کے بتائیے گا کہ کون سی اشیاء پہلے کتنے کی خریدتے تھیں اور اب کتنے کی خرید رہی ہیں؟ بھائی آپ پیاز کے اوپر لے لیں نا، 20 روپے مل جاتی تھی، اب 60 70 80۔ آلو دیکھ لیں، 70 سے کم نہیں کوئی بھی آلو یہ غریب کھا سکتا ہے۔ دودھ دیکھ لیں 140 130 پہ جا رہا ہے۔ اب بتائیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ دودھ پیتے ہیں نہیں پیتے ہیں؟ جو 60 روپے کی تھی وہ 100 کی ہو گئی ہے۔ گھی لے لیں، تیل لے لیں، دیکھو گھی 240 یا 220 کا تھا، ابھی دیکھ لو آپ اس کی 400 روپے کی ریٹیل ہے۔ اتنا یعنی کہ سفید پوش جو لوگ ہیں وہ تو اتنے پریشان ہیں اس وقت کہ بیان نہیں کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی سے بھیک مانگ سکتے ہیں، نہ کسی سے مانگ سکتے ہیں، نہ کسی سے وہ بول سکتے ہیں۔ پہلے 10 گھر کے کام کرتے تھے، اب 15 گھروں کے کام کرنے پڑتے ہیں، اور پہلے رکشہ کا کرایہ 15 روپے 10 روپے میں لے جاتا تھا، اب تو 25-30 روپے سے کم ہی نہیں کرتا۔ پھنس گئے بیٹا اب تو مہنگائی میں۔ پہلے پورا گھر بھی کماوے تب بھی پورا نہیں ہوتا ہے، کیا کرے؟ عمران خان نے تو پوری انڈھی کھول مچا دی ہے، کیا کرے؟ اب دیکھیں نا، گھی پہلے کم تھا 200-250، آج 350 روپے ہے۔ بہت مہنگائی ہو گئی ہے، گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ جس کے گھر میں ایک ہو کمانے والا وہ کہاں جائے گا؟ کہتا ہے آٹا 60 روپے بک رہا ہے، کون سی دنیا میں بک رہا ہے؟ چینی میں کیا سستی ہوئے گی؟ تو سستی ہونے کے بجائے اور مہنگی ہو گئی ہے، الٹا بولتا ہے۔ اتنا مہنگائی ہے، ہمارا تو ایک کمانے والا ہے، مزدوری کرتا ہے، صبح کام پہ جاتے تو شام میں لاتے تو کھا سکتے، نہیں تو کھا نہیں سکتے ہم لوگ۔ چاول جو ہے اس پہ تقریباً فی کلو پہ لوگوں نے 15 روپیہ 20 روپیہ بڑھا دیا۔ چینی جو ہے وہ 45 روپیہ 145 روپے چل رہی ہے۔ ہر ایک مہنگائی کی وجہ سے ہر عوام پریشان ہے۔ ہر غریب نے ایسا سوچا ہے کہ خودکشی کر لے اس زندگی سے تو بہتر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان مسلسل 4 سال سے قوم کو یہ دلاسا دے رہے ہیں کہ انہیں مہنگائی کا احساس ہے، بس عوام کو تھوڑی دیر مزید مشکل وقت سے گزرنا ہے۔ 2018 سے آج تک وزیر اعظم مسلسل یہی کہہ رہے ہیں، جلد اچھا وقت آنے والا ہے، مہنگائی کم ہونے والی ہے۔
मुल्क में ये जो महंगाई आने वाली है, हमने स्वाय लोगों के ऊपर चीजें महंगी करके और कर्जे कैसे वापस करेंगे? ये एक मुश्किल वक्त से पाकिस्तान गुजरेगा। सिंपल चीज ये है, मुश्किल वक्त से गुजरना है। अब ये जो बिजली का खसारा है 1200 अरब, अब अगर कीमतें नहीं बढ़ाएंगे ये खसारा और बढ़ जाएगा। लोगों के लिए जो इस वक्त मुझे पता है दो बहुत बड़े मसले हैं, एक बेरोजगारी है, दूसरा मसला है महंगाई। जब आपका रुपया 35 रुपए गिरेगा तो सारी चीजें महंगी हो जाती है, क्योंकि तेल महंगा हो जाता है, घी, जो भी चीजें आप इंपोर्ट करते हो महंगी हो जाती है। उससे एक मुश्किल वक्त मुझे पता है कि मेरी कौम गुजरी है। इंशाल्लाह जो अब आप देखेंगे कि ये मुश्किल वक्त निकल गया है, आगे आपको इंशाल्लाह अच्छा वक्त नजर आएगा। मुझे सबसे बड़ा आजकल जो हमें एहसास है वो महंगाई पाकिस्तान में। अभी हम मीटिंग करके हैं 3 घंटे की, सिर्फ और सिर्फ हम हर हफ्ते अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों से हमने अब कंट्रोल करनी है महंगाई। जब रुपया गिरता है तो जितनी बाहर से चीजें इंपोर्ट करते हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो ये जो इंपोर्ट इन्फ्लेशन है इसके ऊपर अब ये सेटल हो गया। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो आज हमने खास तौर पे कदम उठाए हैं, आप देखेंगे कि अब महंगाई नीचे आएगी। इस वक्त हमारे लोग मुश्किल में, महंगाई है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, ये मुझे एहसास है कि महंगाई है। थोड़ी देर कौम को मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। इस बीमारी को खत्म करने के लिए जो हमें ऑपरेशन करना पड़ रहा है, थोड़ी देर मुश्किल वक्त से हमें गुजरना पड़ेगा। देखना ये होगा कि हुकूमत का ख़ुद बराह रास्त कितना कसूर है, वज़ीर आज़म का कितना कसूर है, उनकी हुकूमत का कितना कसूर है। इसमें कोई शक नहीं है कि आलमी मंडी में पूरी दुनिया में इन कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन यकीनन पाकिस्तान पर और पाकिस्तानियों पर जो दबाव है वो दुनिया में कहीं नहीं है। और इसका एक इंडिपेंडेंट जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान के 2 चोटी के माशी उमूर के माहिरीन हमारे साथ होंगे, डॉक्टर नदीमुल हक, वाइस चांसलर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स, और जनाब साकिब शिरानी छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से कबल आपने देखा अवामी आहो बका, हमने आपको सुनवाई। एक आम पाकिस्तानी इस महंगाई की लहर में कितनी बुरी तरह से पिस रहा है, लोगों की चीखें निकल रही हैं। ख़ास तौर पे हालिया चंद हफ्तों की महंगाई ने ऐसा लगता है कि पिछले कई सालों की कसर निकाल दी है। एक जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफ़ा, और ऐसा इजाफ़ा जो कि कभी पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह से देखने में नहीं आया। दूसरी जानिब चीनी की कीमतों में इजाफ़ा, तीसरी जानिब आज बिजली की कीमतों में भी मज़ीद इजाफ़ा, और ये तमाम सूरत हाल यकीनन एक आम पाकिस्तानी के लिए ज़िंदगी उसकी 2 भर कर देने के लिए काफ़ी है। और ये हुकूमत के लिए भी ये निचली तरीन सतह है, इमरान खान की मकबूलियत के लिए भी और हुकूमत की मकबूलियत के लिए भी। इसीलिए इस वक्त की जो सूरत हाल है, यकीनी तौर पे हुकूमत का कहना ये है कि ये तमाम के तमाम मामलात उसकी सकत से बाहर है। बैनुल-अक़वामी मंडियों में कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हैं, तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफ़ा हुआ है, दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, सप्लाई चेन्स में प्रेशर है, कमोडिटीज़ की प्राइसेस में इजाफ़ा हुआ है। और इसी की वजह से पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे घी, तेल मसनूआत की कीमतों में, खाने के तेल की मसनूआत में जो इजाफ़ा हुआ है वो भी आलमी मंडी में 100% इजाफे की वजह से है। लेकिन शायद हुकूमत जवाब नहीं दे सकती कि वो तमाम मामलात जो पाकिस्तान की सकत पे है, मिसाल के तौर पे चीनी की कीमतों में तारीख़ी इजाफ़ा, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इजाफ़ा, ये आखिर क्यों हो रहा है। और यही पूरी सूरत हाल है जो यकीनी तौर पे लोगों को सोचने पे मुब्तला कर रही है कि आखिर उनकी ज़िंदगी और रोज़मर्रा के उमूर अब कैसे वो सरअंजाम देंगे। इस पर माहिराना राय हासिल करते हैं। माहिरीन माशियत इसको कैसे देखते हैं, हुकूमत की कहाँ कहाँ कमज़ोरी हुई है और पाकिस्तान की कहाँ कहाँ कमज़ोरी है, क्योंकि जो मामलात जिसका इजहार पाकिस्तान में किया जा रहा है, जिसकी जो वजूहात बताई जा रही हैं, वो तो पूरी दुनिया में लागू होती हैं, लेकिन पूरी दुनिया में क्यों इस अंदाज़ का लोगों पे दबाव नहीं है महंगाई का जो पाकिस्तान पर है। इस पर बात करने के लिए हमने पाकिस्तान के 2 चोटी के माहिरीन माशियात, जिनको के बैनुल-अक़वामी बेपनाह तजुर्बा भी है, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नदीमुल हक वाइस चांसलर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के, आलमी मालियाती इदारों से मुंसलिक रहे हैं डॉक्टर साहब। इसके अलावा हमारे साथ साकिब शिरानी साहब हैं, बहुत ही तजुर्बेकार माहिर मैशियत हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं। आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नदीमुल हक साहब ये बताइएगा कि इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें इस वक्त बहुत ऊंची सतह पर हैं, पूरी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस ऊंची सतह पर हैं, शिपिंग प्राइसेस जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाईज़ कम हैं। लेकिन वो दबाव जो हम पाकिस्तान में देख रहे हैं वो दुनिया के दूसरे ममालिक भी या जो हमारे जैसे ममालिक हैं उन वहाँ पे ऐसी आहो बका और इतनी तकलीफ़ क्यों नहीं महसूस हो रही जितनी हमें महसूस हो रही है।
دیکھیے جی، تکلیف تو ہر جگہ محسوس ہو رہی ہے اور ہر جگہ ایک مشکل پڑی ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے اور سپلائی چین ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے. ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہے بیکاز کوائٹ فرینکلی ہم اپنی مشکلات کو توجہ دیتے نہیں ہیں. تیل کی بجلی کا جو بحران ہے وہ پچھلے 12 سال سے چل رہا ہے اور 4 حکومتیں اس کو سالو نہیں کر سکی. تو ہمیں اپنی ناکامی پہ بھی ذرا غور کرنا چاہیے، صرف شور نہیں مچانا چاہیے کہ 4 حکومتیں ایک بجلی کا بحران سالو نہیں کر سکی بلکہ اس کو بگاڑ میں اور ڈال دیا ہے، اوور سپلائی آف الیکٹریسٹی کر دی ہے. باتیں بار بار ہوتی ہیں کہ لوگ پیسے نہیں دیتے، بات ہم کرتے ہیں کہ جی آپ کر لیں میٹر لگا دیں، پے ایز یو گو میٹر وہ بھی نہیں لگاتے. باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہمارے پاس فیول مکس غلط ہے، پھر آپ اس کو بار بار کول کی طرف لے جاتے ہیں. پھر باتیں ہوتی ہیں کہ لائن لاسز بہت زیادہ ہیں تو لائن لاسز بھی نہیں آپ فکس کر سکتے. اسی طرح اور چیزیں ایکسپورٹس امپورٹس کی بات ہوتی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کی بات ہوتی ہے، پر آپ کوئی سٹیپس نہیں لیتے، بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے، وہی سبسڈیز کا نظام چل رہا ہوتا ہے. تو میرا تو خیال ہے پچھلے کوئی 50 سال میں کوئی چینج نہیں آیا حکومت میں، بس حکومتیں ضرور بدلتی ہیں، اکنامک پالیسی وہی کی وہی رہ رہی ہے. بار بار آپ IMF کے پاس جاتے ہیں، نہ IMF کی تجویز سنتے ہیں، نہ اپنا کام کرتے ہیں. بار بار آپ پیسے مانگتے ہیں، پیسے بھی مانگ کے پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں، پھر ضائع کر دیتے ہیں. پھر کمرشل مارکیٹس میں جاتے ہیں، کمرشل مارکیٹ میں بانڈز خرید بیچتے ہیں. بھئی کیوں بیچتے ہیں؟ دنیا جہان کو پتہ یہ نہیں کام کرنا چاہیے، پھر ہم کرتے ہیں. تو ہمیں یہ ایک طریقہ کار بن گیا ہمارا. ہر بیوروکریٹ یہ سوچتا ہے، ہر اکانومسٹ سوچتا ہے کہ قرضے لے لو، بڑی بات ہے. قرضے لینا سمجھا جاتا ہے ایک قسم کا کوئی تمغہ ہے. یہ قرضے لینا تمغہ نہیں ہے، قرضے لینا بڑی غلط بات ہے. دوسری چیز یہ اکنامک پالیسی بنانی کوئی نہیں، ہر چیز پہ ورلڈ بینک یا IMF یا ڈیفیڈ یا کوئی آ کے آپ کی پالیسی بنا دیتا ہے، آپ صرف سائن کرتے ہیں. آپ کی جو ویکنیسز ہیں وہ ویسے کی ویسے چلی جا رہی ہیں پچھلے 50 سال سے. تو آپ پھر کیا کریں گے؟ کبھی نہ کبھی تو آپ کو یہ اپنا خمیازہ بھگتنا ہے، کبھی نہ کبھی تو آپ کو تکلیف ہونی ہے. تو آج تھوڑی ہو رہی ہے، آگے کو بڑھے گی، یہ بڑھتی جائے گی انٹل. تو ثاقب جیلانی صاحب، ڈاکٹر ندیم الحق نے وہ تفصیل سے وہ پوری ہمیں جو ہمارے امراض ہیں اس کا ایک بار پھر نشاندہی کی. آپ بتائیے گا کہ اس وقت جو ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے جو پریشر ہے اس کے آگے اب وہ اس کی سکت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو سکے، اس لیے اس نے ایک طرح سے سرنڈر کیا ہے. بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہیں، ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس سکت نہیں اس کو تھامنے کی. پھر اندرونی طور پہ جو ہے ہماری امپورٹس، ہمارا ایکسچینج ریٹ میں بڑا دباؤ آیا، اس کی وجہ سے وہ امپورٹس مہنگی ہو گئی ہیں. ہم اپنی چینی کی قیمتیں، اپنی گیہوں کی قیمتیں نہیں سنبھال پا رہے. آپ کے نزدیک اس کی بنیاد جو ہے اندرونی طور پہ وہ کیا ہے؟ شکریہ کامران صاحب. دیکھیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بین الاقوامی طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا کو متاثر کر رہا ہے. مگر آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ پاکستان میں اگر 9% سے زیادہ ہے افراد زر تو بھارت میں 4.25% ہے، بنگلہ دیش میں 5.5% ہے اور سری لنکا میں 6.5% افراد زر. تو ہمارے سے بہت کم ہے اور وہ بھی متاثر ہوئے ہیں، ہم زیادہ متاثر ہوئے. اور میرا خیال ہے بالکل درست بات ہے کہ ہماری جو ایکٹس آف امیشن اور کمیشن اس گورنمنٹ کے ہیں یا جو گورننس ایشوز ہیں لانگ سٹینڈنگ، وہ انہوں نے اس کی زیادہ اس کو تقویت دی ہے مہنگائی کو. ایک اور چیز ہے اس حکومت کے کھاتے میں، وہ ان کی معاشی پالیسی ہے. دیکھیں، یہ ہم ایک بحران سے نکل رہے تھے، نکلے نہیں تھے. 2018 کا جو معاشی بحران تھا اور اس سے ابھی سنبھل نہیں پائے تھے، تو اس حکومت نے جو ہے وہ امپورٹس کھول دی. اور وہ بھی امپورٹس آپ دیکھیں، گاڑیوں کی SUVs پاکستان میں دھڑا دھڑ آ رہی ہیں اور ایک حکومت پالیسی کے تحت آ رہی ہے. مطلب حکومت باقاعدہ یہ چاہ رہی ہے کہ 40 یا 45 نئے SUV برانڈز پاکستان میں آئیں تاکہ 3 جو بڑے ادھر کار کمپنیز ہیں وہ قیمتیں کم کرنے میں مجبور ہوں. اگر اس قسم کی پالیسی آپ رن کریں اس ملک میں جہاں $10 ارب کی امپورٹ ہوئی ہے موبائل فونز کی، اور صرف گاڑیوں کی، موٹر سائیکل کی بھی نہیں، پچھلے 3 سال میں، اور زر مبادلہ کے ذخائر $17 ارب ہیں،
تو میرا خیال ہے اس حکومت کو آپ کو بلیم کرنا پڑے گا کہ یہ معاشی پالیسیز جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا کافی حد تک, اس کی وجہ سے روپے کی قدر میں کمی آئی, اور اس کی وجہ سے مہنگائی کو اور تقویت ملی ہے. چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. ڈاکٹر ندیم الحق, جناب ثاقب شیرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان میں قیامت خیز مہنگائی اور اس میں مزید اضافے کی خدشات, اس پر بات کر رہے ہیں. حکومت کا اس میں کتنا قصور ہے, معاشی پالیسیز کا کتنا قصور ہے, ماہرین اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر ندیم الحق, وائس چانسلر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس, اور پاکستان کے ممتاز سینئر معاشی ماہر جناب ثاقب شیرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر ندیم الحق صاحب, بتائیے گا, اب ظاہر ہے کہ ایک بار پھر ہم IMF کے دروازے پہ کھڑے ہیں, اور اب جو ہم اقدامات لے رہے ہیں اس کے بغیر IMF کا پروگرام تو دوبارہ شروع نہیں ہو سکتا, یہ ہمیں صاف طور پہ بتا دیا گیا ہے. اور پھر یہ کہ جو ہم پہلے وعدے کرتے رہے ان پہ پورا نہیں عمل کیا ہے, تو IMF چاہتی ہے کہ اگلا پروگرام شروع ہو اس سے پہلے یہ ہم اپنے تمام وعدوں پہ پہلے سے عمل درآمد کر لیں. کیا یہ راستہ ہے ہمیں اس معاشی چنگل سے نکلنے کا, مطلب ہم اس کی ابتدا کر سکیں جیسا ہمیں بتایا جا رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں اب ہم جو کر رہے ہیں اس وقت تو بڑا تکلیف دہ ہے, مگر بہرحال کیا یہ راستہ ہے جو کہ ہمیں اس بیماری سے کسی صورت سے نکالے؟ کامران صاحب, جو انفلیشن اور ایکسچینج ریٹ جو ہے نا, یہ ماضی کی غلطیوں کا نشان ہوتی ہے. یہ آج کے پالیسی سے نہیں ہوتی, کل کی پالیسی سے ہوتی ہے, بہت پرانی پالیسی سے ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا, آپ کے نظام میں بہت ساری لیکیجز ہیں. آپ کا PIA کا نقصان, آپ کا ریلوے کا نقصان, آپ کا ویٹ کا خریدنے کا نقصان, آپ کا بجلی کا نقصان, آپ کے بہت سارے نقصان ہیں جو کہ آپ ان کو روک ہی نہیں سک رہے. میں نے کہا نا, ایک حکومت نہیں, پچھلی 5-6 حکومتیں سے یہ نقصان نہیں رک رہے. تو خدا را یہ بھی تو ہم دیکھ لیں نا, بجائے اس کے کہ چھوٹی چھوٹی بات کرنے کی کہ ادھر اس وقت ہوا یہ ہوا. ہاں, ہماری قومی ناکامی ہے پچھلے 5 یا 6 میرا خیال 10 حکومتوں کی کہ ہم یہ نقصانات کو روک ہی نہیں سکے. تو پہلے تو ہم یہ سمجھ جائیں نا کہ ہم ایک فیلئر کی ریٹ ہمارے ہاں بہت ہائی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جب آتا ہے تو ایک نیا دفتر بنا لیتے ہیں. ابھی اس حکومت نے میرا خیال 4-5 نئے دفتر بنا لیے ہیں, بلکہ زیادہ بنا لیے ہیں. ابھی جناب بجلی کا بھی ایک دفتر نیا بن گیا ہے, ابھی کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ بورڈ بھی بن گیا, ابھی ریرا بھی بن گیا. تو آپ کے اخراجات تو بڑھ ہی جاتے ہیں, ڈپارٹمنٹ آپ کے بڑھتے جاتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کبھی ختم ہی نہیں ہوتے. تو آپ کا جو فسکل کنٹرول ہے ایکسپینڈیچر کا, وہ تو آپ کا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. آپ پیسے خرچی جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. نمبر 2, آپ کے پاس اکانومی میں کوئی طریقہ کار نہیں, کوئی کنسسٹنٹ پالیسی نہیں کہ انویسٹمنٹ آئے. آپ ایک روک تھام کی پالیسی پہ لگے ہو, کبھی یہ روک دو, کبھی وہ روک دو, کبھی یہ چلا دو, کبھی وہ چلا دو. بھائی, انویسٹمنٹ ہوتی ہے جبکہ ایک سٹیبل نظام ہو. آپ دنیا میں جہاں چل جائے, جہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہاں نہ روز ٹیکس پالیسی چینج ہوتی ہے, نہ روز ڈاکیومنٹیشن پالیسی چینج ہوتی ہے, نہ روز NOC کی پالیسی چینج ہوتی ہے. ہم نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ روز صبح اٹھو تو ایک نئی چیز ہو جاتی ہے. تو اب کیا کریں, ہمیں ایک کنسسٹنٹ پالیسی چاہیے, ایک سیف پالیسی چاہیے, ایک طریقہ کار سے پالیسی چاہیے. وہ ملک ترقی کرتے ہیں جہاں نہ فائنانس منسٹر نظر آتا ہے, نہ کوئی اکنامک پالیسی نظر آتی ہے, ایک کنسسٹنٹ سٹینڈرڈ فریم ورک ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو روز پالیسی بدلتی ہے. تو کیا کریں ہم؟ ثاقب شیرانی صاحب, اب جس وقت ہم اس معاشی چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں, IMF سے ہم بالکل آخری مرحلے میں ہیں. ہمارا معاہدہ کچھ دنوں میں شاید اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا, اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ڈائریکٹر اپروول سے پہلے ہمیں کئی اقدامات کرنے ہیں. ہمیں پرسکرپشن لکھ کے دی ہے IMF نے, جس پر کہ ہم عمل درآمد شروع بھی کر رہے ہیں. یہ جو پرسکرپشن ہے, اس سے وقتی طور پہ کم از کم تو اس وقت جس بیماری میں ہم مبتلا ہیں, شدید بیماری میں, معاشی کیفیت میں, اس سے ہمارا کچھ بہتری کے امکانات ہیں. دیکھیے, عارضی طور پہ تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا تو اوبیسلی تقویت ملے گی مارکیٹس میں کانفیڈنس آئے گا. مگر یہ جو نسخہ ہے IMF کا, ان کا پروگرام ڈیزائن کے اندر ہی ہماری جو مشکلات ہیں وہ ڈھکی چھپی ہیں, یا اس کی وجہ سے ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے, rather than کہ ہم ریفارمز کی طرف جائیں. یہ ایکچولی ہماری جو پروگرام ہے یہ اینٹی گروتھ تو ہوتا ہی ہوتا ہے لازمی طور پہ, مگر یہ ریفارمز کو بھی تقویت دینے کے بجائے ریفارمز کو ڈیریل کرتا ہے پاکستان میں. وہ ریفارمز کو جو ریفارمز ہمیں چاہیے, فار ایگزامپل جب ہمیں یہ انرجی پرائسز ٹیرف انکریز کرنے کا کہتے ہیں, اور یہ پرائر ایکشن ہوتا ہے یا اپ فرنٹ ہوتا ہے,
تو ہم گورننس ایشوز کی طرف بڑھنے کے بجائے اسی چکر میں رہتے ہیں. ٹیرف انکریز ہوتا ہے، چوری بڑھ جاتی ہے، اس سے وہ پورا کرنے کے لیے ٹیرف انکریز پھر کرتے ہیں، پھر چوری بڑھ جاتی ہے. تو یہ IMF پروگرام کے اندر ہی ہمارے مسائل ہیں رادر دین کے حل ہے. تو میرا خیال ہے یہ حکومت کو انفارچونیٹ ہے کہ دوبارہ IMF کی طرف جانا پڑ رہا ہے، اور وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کی اپنی معاشی پالیسیوں کی کمزوری ہے یا نافہمی ہے جس کی وجہ سے ہم IMF کی طرف دوبارہ جائیں. تو ڈاکٹر صاحب کوئی ہے اس سلسلے میں فارمولا کہ ہم کیونکہ ہمیں ضرورت ہے ہم IMF پروگرام میں بھی رہیں، لیکن یہ کہ اس کی جو یہ مضمرات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مزید مسائل، جس کی طرف ثاقب شیرانی صاحب نے اشارہ کیا اور اس کی ہم بار بار یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ خود پروگرام کے اندر جو پرسکرپشن ہے وہ اتنی اسٹرانگ اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے کہ وہ ہماری امیونٹی کو ویسے ہی ختم کر دیتی ہے. تو کیسے سروائیو کریں گے؟ پروگرام میں تو چاہیے لیکن اس کے باوجود جو ہمارے انٹرسٹ ہیں یا جو ہماری بہتری ہے اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ چلا سکیں. کیا اتنی ہمارے پاس لبرٹی یا فریڈم ہوتی ہے؟ کامران صاحب، میں آپ کے شو پہ بڑی باری کہہ چکا ہوں کہ IMF جو ہے وہ انٹرنیشنل ایمرجنسی وارڈ ہے. وہ بنا ہی اس لیے تھا کہ ایمرجنسی وارڈ میں آئیں جب آپ بالکل نازک حالت میں ہوں. تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جب ایمرجنسی وارڈ میں جاتے ہیں تو وہ وہاں آپ کو چلتا کرتے ہیں، بس آپ کو باقی علاج جو ہے ایمرجنسی وارڈ کے باہر کرنا ہے. تو میں نے کئی دفعہ بتایا، میں پھر بتاتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے ہاتھ میں اپنی صحت IMF کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم IMF کے پاس انشاءاللہ پھر جائیں گے اگلے 2-3 سال میں اور جاتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے بنیادی اپنا حال تو ٹھیک کرنا نہیں نا کامران صاحب. بات بڑی سمپل ہے کہ آپ جو بنیادی ویکنیسز ہیں کہ آپ نے حکومت کا پھیلاؤ بنایا ہوا ہے. ہم نے PID میں کیلکولیٹ کیا، آپ کا حکومت کا پھیلاؤ تقریباً 80% آف GDP ہے. NOC کا بھرمار ہے، آپ نے دیکھا ہوا پرمیشنوں کا بھرمار ہے، لوگوں کو انویسٹ نہیں کرنے دیتے، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. سرکاری ادارے جگہ جگہ بیٹھے ہوئے، ہزاروں سرکاری ادارے بیٹھے ہوئے. اسلام آباد میں بلڈنگیں خالی پڑی ہیں، بجلی کا بحران ہے، سوئی گیس کا بحران ہے، LNG کا بحران ہے، ریلویز کا مصیبت پڑی ہوئی ہے. ہم نے گیہوں خریدنا ہے، ہم نے چینی کا ایک نظام رکھنا ہے. یہ ساری جو غلطیاں ہیں ان کا ہمیں بھگتنا پڑے گا، کبھی نہ کبھی ہمیں ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو کامران صاحب یہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. IMF یہ ٹھیک نہیں کر سکتا، یہ کوئی بھی نہیں ٹھیک کر سکتا. یہ ہمارا کام ہے، ہمارا گھر ہے. کامران صاحب، آپ کے گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو خود ٹھیک کرنی ہوتی ہیں. باہر سے کنسلٹنٹ آ کے صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ کر لیں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کو کبھی نہ کبھی تو پرائز پے کرنی ہے. تو اچھا ثاقب صاحب یہ بتائیے گا کہ بہرحال اس وقت جب ہم یہ ریسس تھا، IMF پروگرام تو خیر چل ہی رہا ہے، لیکن اب ہم دوبارہ اس کی ایک ایکٹیو فیز کے اندر آ رہے ہیں. لیکن یہ اس وقت ہے کہ جیسے اس سے پہلے ہوتا رہا ہے کہ تباہ کن صورتحال ہوتی ہے جب یہ پروگرام شروع ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے نمبرز وہ اتنی خراب صورتحال اس وقت نہیں ہے، چاہے ہم اپنے ریزروز کو دیکھیں، چاہے ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں ان کو دیکھیں، اور ہمارے ابھی جو اس وقت جو بہرحال ریونیوز ہیں امپورٹ ڈریون ضرور ہیں، مگر بہرحال ریونیوز میں بڑا قابل ذکر اضافہ ہے. ہماری کارپوریٹ ارننگز بہت اچھی آ رہی ہیں. یہ کم از کم جو ایریاز ہیں اکانومی کے یہ کافی بہتر انداز میں چل رہے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اب ظاہر ہے کہ IMF پروگرام آ رہا ہے تو اس کے ساتھ حکومت کو کچھ کنسیشن وڈرا کرنے ہوں گے، لیکن یہ جو پازیٹیو جو اس کے ایلیمنٹس ہیں اس وقت ہماری اکانومی کو، وہ کیسے جیل ہوتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ؟ کمران صاحب، یہ ہر چیز کا تناظر آبویسلی ہوتا ہے. آپ نے درست کہا کہ اگر صرف آپ ان کو ایبسولوٹ ٹرمز میں دیکھیں تو ریونیوز بھی بہت بڑی ہیں، ایکسپورٹس بھی بڑی ہیں، ریمیٹنسز ہسٹورک ہیں. مگر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا سارا تو اپنی جگہ پہ، جو بیرونی قرضہ جات کی ادائیگیاں ہیں وہ، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام پہ بتایا کہ 4 یا 5 سال پہلے وہ اگر 5 یا 7 ارب ڈالر ہوتی تھی تو آج یہ 14 سے 17 ارب ڈالر پہ پہنچی ہوئی. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایکسپورٹس جو ہیں اور ہماری امپورٹس اگر 5 سال پہلے 45 ارب ڈالر ہوتی تھی یا 50 ارب ڈالر تھی تو آج یہ 70-80 بلین ڈالرز پہ ہیں. تو ایکسپورٹس کی انکریز وہاں وہ کور نہیں کر پا رہی ہے، نہ ریمیٹنسز کا جو انکریز ہے وہ جو گیپس ہیں وہ کور نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کا جو انٹرنل بیلنس ہے اس کے باوجود کہ ریونیو، بالکل درست آپ نے کہا کہ ریونیوز انکریز ہوئی ہیں، مگر پہلی بات ہے ان کی جو بیسز ہے وہ اسٹرکچرل نہیں ہے، وہ سیکلیکل ہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ امپورٹس کے اوپر
डिपेंडेंट हैं, ना कि FBR के या टैक्स के निज़ाम की इस्लाहात के ऊपर बुनियाद हो उनकी। दूसरा जो है, अगर रेवेन्यूज भी बढ़ी हैं तो दूसरी तरफ अखराजात भी बढ़े। हमारा मुतवातिर 3 साल आपको पता है खसारा जो है वो 7 से 8% के लगभग है माली खसारा। तो ये अनसस्टेनेबल चीजें हैं। अगर सिर्फ हम हुकूमत की तरह एक साइड ऑफ द पिक्चर देखेंगे तो उनको बड़ी अच्छी रोजी लगेगी, मगर अगर दोनों साइड मिला के देखें तो थोड़ा सा गंभीर हालात हैं और मुश्किल हालात हैं। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर नदीमुल हक साहब, आपने भी फरमाया और जाहिर है कि आप जैसे तमाम माहिरीन, बल्कि अब तो आम पाकिस्तानी भी समझने लगा है कि ये कर्ज़ों का बोझ, ये बार बार कर्ज़े लेना, अभी आपने अपनी कमेंट्री में भी बार बार कहा कि ये कर्ज़े बार बार लेते रहेंगे, हम ले रहे हैं, मगर करें तो क्या करें, हमें आफ्टर ऑल डेट सर्विसिंग भी करनी है ना, हम मतलब डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर सकते हैं, और उसको सर्विस करने के लिए ये कर्ज़े तो हमें लेना है। ये तो एक विशिष्ट साइकिल है, इससे निकलना तो नामुमकिन है, और कैसे निकला जा सकता है इससे? साहब, सोल्यूशन आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बिल्कुल मानता हूँ, बट उसके पैरामीटर्स समझने की ज़रूरत है। कर्जे लेने पड़ेंगे क्योंकि अपने आप को मजबूर कर लेते हैं। हुकूमत का साइज़ छोटा करें, रोज़ एक नया अदारा ना बनाए, मिनिस्ट्रियाँ कम करें, मिनिस्ट्रियों को कम करें, अपने नुकसानात को कम करें। ये जो खुली छुट्टी मिली हुई है गेहूं में, शुगर में, फलानी चीज़ों में, ये ख़त्म करें। नंबर 2, ये जो आपकी परमिशनिस्तान बना हुआ है, जो परमिशनें ले के आपने मारा हुआ है लोगों को, तंग किए हुए लोगों ने, को खुदारा इन्वेस्टमेंट करने दें, खुदारा लोगों को खाने दें, कुछ करने दें। अभी आपने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रोकी हुई है, सब डरे बैठे हैं क्योंकि किसी को पता नहीं चलता कब पकड़ दकड़ हो जाएगी। अगर आपने काम करने देना लोगों को तो तरक्की होगी, अगर तरक्की होगी तो आपका डेट गिरेगा, क्योंकि डेट हमेशा होते हैं प्रोपोर्शन टू योर इनकम। आपने देखा अगर आपकी इनकम बहुत बढ़ जाए तो आप ज़्यादा डेट ले सकते हैं, अगर आप इनकम गिरती रहे तो आप डेट आपके ऊपर मुसीबत बन जाता है। तो हमने अपनी पॉलिसी को कभी सोचा ही नहीं। हम पॉलिसी बनाते हैं, EAC बिठा देते हैं, हमारे पास कोई इदारे नहीं पॉलिसी बनाने वाले, हम सोचते नहीं हैं। और ये इस हुकूमत की बात नहीं है, प्लीज़, इस हुकूमत की बात बिल्कुल नहीं है। ये हमारी चीज़ चल रही है बहुत देर से, भुट्टो साहब के ज़माने से चल रही है, 50-60 साल से हमने पॉलिसी बनानी छोड़ी हुई है। हम सिर्फ एक फायर फाइटिंग करते हैं, फायर फाइटिंग के निज़ाम से निकलना पड़ेगा, एक सोच के निज़ाम में आना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी के निज़ाम में आना पड़ेगा। साकिब शिरानी साहब, क्विकली हमारे पास टाइम ख़त्म हो रहा है, ये बताइएगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें सिक्लिकल हैं, इंटरनेशनल हैं। ख्याल यही है कि ऑयल प्राइसेस का ये प्रेशर जो है ये कम हो जाएगा, कमोडिटी का प्रेशर्स कम हो जाएंगे, ये शिपिंग कॉस्ट वगैरह जो है ये कम होगी, और फिर ये ओवरऑल जो सिचुएशन है ये अगले महीने 2-3 महीने के अंदर ठीक होगी। इससे हमारे ये जो इस वक्त के प्रेशर्स हैं ये कितने मिटिगेट होंगे, कितनी उसमें कमी आएगी? कमरा साहब, कमी तो जाहिर बात है आएगी, मगर जैसे मैंने कहा जो बुनियादी मसला है, जो डॉक्टर नदीम भी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और मैं अगर उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी कहूँ कि एक तो हमारा एक इंटेलेक्चुअल इशू रहा है कि हमारे पास हमें समझ नहीं है रिफॉर्म्स कैसे करने हैं, या कौन से करने हैं, या करने भी है नहीं करने हैं। उसका एक बुनियादी मसला भी है। बुनियादी मसला ये है कि ये इलीट कैप्चर में फंसे हुए, और इलीट कैप्चर में जब फंसे होंगे, जब भी आपको सऊदी अरेबिया से पैसे मिलेंगे, IMF से पैसे मिलेंगे, या आपको थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गिर गई नीचे, आपने जाके SUVs और इंपोर्ट कर लेनी है, आपने नए मोबाइल फोन्स और इंपोर्ट कर लेने हैं। ये हमारा प्रॉब्लम जो है ये ठीक नहीं हो पा रहा है। मेरा ख्याल है हमारे DNA में जो इलीट कैप्चर है ये इतना रचा हुआ है, और ये बुनियाद है हमारे सारे मसाइल की। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब साकिब शिरानी, डॉक्टर नदीमुल हक। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील, पीर को इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। दुनिया खबर की दुनिया।